मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, मैं इस वक्त आपके सामने 6 गुनहगार लोगों के अजाब बयान करूंगा और उन गुनाहों की कुछ तफसील भी बयान करूंगा जिनकी वजह से उनको अजाब हो रहा था। इसलिए कि आजकल आमतौर पर लोग भी उन गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं और बाज लोग तो उनको गुनाह ही नहीं समझते। अगर गुनाह समझते भी हैं तो बहुत हल्का सा और छोटा सा गुनाह समझते हैं, हालांकि वो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुनाहों के करने वाले लोगों के अजाब को खुद अपनी आंखों से मेराज के मौके पर तरह तरह के अजाब में मुब्तला देखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के अजाब के मंजर को सहाबा इकराम के सामने बयान फरमाया है। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के अंदर और बहुत से मंजर देखे हैं और सहाबा इकराम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने सिर्फ 6 गुनहगार लोगों के अजाब के मंजर को बयान करूंगा। अल्लाह ताला हम सब की उन गुनाहों से हिफाजत फरमाए, आमीन। एक मंजर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे और उन तांबे के नाखूनों से वो लोग अपने ही चेहरों को छील रहे थे और कभी उन नाखूनों से अपने ही सीनों को छील रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये अजाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। कितना तकलीफ दे अजाब है कि अपने ही नाखूनों से अपने ही चेहरों और सीनों को छीलना और बार बार उन्हें जख्मों को छीलते रहना। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। दूसरा मंजर ये है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते और उनके उन पेटों में सांप थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। और एक रवायत में है कि एक खून की नहर भी देखी जिसमें आदमी गोता खाता है और जब वो किनारे के करीब आना चाहता है तो एक फरिश्ता जो किनारे पर खड़ा है उसके मुंह पर इतनी जोर से पत्थर मारता है कि वो फिर दोबारा अपनी जगह पहुंच जाता है और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी है। देखिए मेरे दोस्तों, कितना सख्त अजाब है कि पेट में सांपों का घुसना और उनका काटना और खून की नहर में गोता खाना, पत्थरों का मारा जाना, कितना सख्त अजाब है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। तीसरा मंजर ये है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थर से कुचले जा रहे हैं। हर बार सर ठीक हो जाते हैं और फिर कुचले जाते हैं और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी है। बताइए मेरे दोस्तों, ये भी कितना सख्त अजाब है। यूं तो मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई हमारी एक उंगली को पत्थर से कुचले और फिर उसी उंगली को बार बार कुचले तो जरा सोचो कि कितना दर्द होगा। और वहां तो सर कुचला जा रहा है, तो बताइए कितनी तकलीफ। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। चौथा मंजर ये है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कुछ और आगे चला तो कुछ और लोगों को देखा कि उनके होठ ऊंट की तरह बड़े बड़े हैं और फरिश्ते उनके मुंह को फाड़ फाड़ कर जबरदस्ती उनके मुंह में गोश्त ठूंस रहे हैं जो उनके पायखाने के रास्ते से निकल रहा है और वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। पांचवा मंजर ये है जिसके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे लोगों पर भी गुजरा जिनकी खालें आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। कितना दर्दनाक अजाब है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। छठा मंजर ये है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुछ लोगों को मैंने इस तरह भी देखा कि उनके बदन पर फटे हुए कपड़े लिपट रहे हैं और ऊंट और बैल की तरह चल रहे हैं और भूख की शिद्दत की वजह से जहन्नम के कांटेदार दरख्त और पत्थर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इन सब अजाबों से हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों,
ان سب عذابوں سے ہم سب کی حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن اسی وقت جب ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے جن کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہے تھے۔ اب ہم آپ کو سرکار دو جہاں کی زبانی ان عذابوں کی وجہ بتاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نازل ہو رہے تھے۔ پہلا عذاب جو آپ نے سنا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے تھے، اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ غیبت کرنے کا گناہ آج کل کتنا عام ہو گیا ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں۔ اب اس منظر کی تفصیل سنیے جس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں سے نظر آ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس کا بھی بہت رواج ہو گیا ہے، حالانکہ سود کو قرآن کریم نے بہت بڑا گناہ بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنو، یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ میرے عزیز دوستو، تیسرے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا، اب اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلے جانے کے بعد پھر وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے، اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کل اس اہم ترین عبادت جو ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب کتاب ہوگا، اس میں بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ برادران اسلام، جس طرح نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی اور بڑے بڑے اجر و ثواب کی بارش ہوتی ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خوب تفصیل سے بیان کیا ہے، اسی طرح جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بڑی سزائیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اس قسم کا بیان اور کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے، وہ بڑے گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے، سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے
کہ بلا کسی عذر کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے، حالانکہ بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ ہے، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا شوہر ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ نماز کا چھوٹنا اکثر یا تو بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے، یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا ہو، یعنی جتنا نقصان اور ٹوٹا مال و دولت کے برباد ہونے میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے۔ گرامی، اب آپ چوتھے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان فرمایا، میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھوس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یتیم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے 1-2 جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہ کیا ہے، اور اس پر بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کو کم کرنے پر ڈانٹا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ گرامی، اب آپ چوتھے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان فرمایا، میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں اور فرشتے ان کے منہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے منہ میں گوشت ٹھوس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یتیم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے 1-2 جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہ کیا ہے، اور اس پر بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کو کم کرنے پر ڈانٹا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اس کے مہر میں بھی کمی نہ کی جائے۔ اب میں 5ویں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے جسم کی کھال قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے اور آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو آپ کے ساتھ تھے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرنے کی خاطر بناؤ سنگار اور فیشن کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے
قرآن پاک میں زنا سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم زنا کے پاس نہ پھٹکنا، اس لیے کہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ پاس بھی نہ پھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ زناکاری اور اس کی طرف لے جانے والی اور اس کی خواہش پیدا کرنے والی تمام چیزوں سے قرآن کریم اور حدیث نے روکا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں۔ حدیث کی روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک تندور میں عذاب دیے جا رہے ہیں جو آگ کے شعلوں کے ساتھ بلند ہوتے ہیں اور تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں۔ جب آگ نیچی ہوتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، اس جہنم کے کانٹے دار درخت اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ میرے دوستو، اگر آج ہم اس چیز کی تحقیق کریں تو بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال کی محبت کے نشے میں ان کو اس کا احساس ہی نہیں کہ ہمارے اوپر ایک اہم فریضہ بھی ہے جس کے ادا کرنے سے دنیا کے اور آخرت کے بہت سے فائدے بھی ہیں جن کو احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، زکوٰۃ نہ دینے والوں میں سے بعض لوگوں کو اس طرح بھی عذاب ہوگا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں،